Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the Beacon House International College podcast. This is your host Mohammad Azib Pasha. ख़वातीन हज़रात, अगर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की बात की जाए तो क्रिकेट हमेशा से ही एक उभरता हुआ स्पोर्ट्स रहा है. तकरीबन हर नौजवान का ही पाकिस्तान में एक क्रिकेटर बनने का ख्वाब होता है, लेकिन वक्त के साथ ज़िम्मेदारियाँ और पढ़ाई की वजह से ये ख्वाब महज एक ख्वाब ही रह जाता है. दूसरी तरफ कुछ इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी मौजूद हैं जहाँ पर नौजवानों ने अपनी बाकी ज़िम्मेदारियों के साथ इस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश भी की और इसे अपना पैशन बनाया है और इसमें अपना लोहा मनवाया है. हमारे साथ एक ऐसे ही नौजवान मौजूद हैं जो अपने ख्वाबों की तकमील के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं. इनका पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सफ़र अंडर 13 से शुरू हुआ, इसके बाद अंडर 16, फिर पाकिस्तान जूनियर लीग और फिर पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार नुमाइंदगी की और इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा हैं और इस साल भी एक्शन में नज़र आएंगे. महज सिर्फ 20 साल की उम्र में ही ये सब कुछ हासिल कर लेना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कारनामा है. ये ना सिर्फ एक क्रिकेटर हैं बल्कि हमारे अपने ही बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी हैं. मेरे साथ मौजूद हैं शामिल हुसैन, जो कि पाकिस्तानी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है. शामिल, वेलकम टू द शो. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है और इतना इंट्रो जो हमने देखा अंडर 13 से आप शुरू हुए और यहाँ तक पहुँचे हैं. डेफिनेटली इसमें बहुत सारा हार्ड वर्क है. कब शुरू हुए और बेसिकली हु इज़ शामिल? बेसिकली आई कम फ्रॉम अ क्रिकेटिंग फैमिली. मेरे ताया, मेरे अब्बू सारे क्रिकेट खेलते थे. मेरी अम्मी भी क्रिकेट फैनेटिक हैं, तो शुरू से मेरी फैमिली इन्वॉल्व थी क्रिकेट के अंदर. आई थिंक जब से मैं 6-7 साल का था तो मेरे अब्बू ने मुझे क्रिकेट की तरफ लगा दिया, शौक़ के तौर पे, नॉट एज अ प्रोफेशन. तो आई रिमेंबर कि मैं अपने घर के अंदर, मेरी नानो थी, उनकी तरफ मैं बॉल्स वगैरह, अब्बू कहते थे इनकी तरफ मारो, इनकी तरफ मारो. तो वहाँ से शौक़ पैदा हुआ. फिर वी मूव टू I8 और वहाँ पे कशनार पार्क है एंड वी यूज्ड टू गो एंड प्ले देयर. तो वहाँ मेरे अब्बू मुझे मैं ग्राउंड नहीं जाता था, बाकी हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि जी क्लब ज्वाइन करना है, क्लब के अंदर जाके खेलना है. तो मैं जाता था अब्बू के साथ कशनार पार्क में जाके हम लोग खेलते थे. अब्बू मुझे हार्ड बॉल से कराते थे. फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्लब ज्वाइन किया. आई थिंक अराउंड द एज ऑफ 10-11. शालीमार क्रिकेट ग्राउंड है, मागला हिल्स के पास है, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया. फिर अभी भी मैं वहाँ पे ही हूँ एंड आई हैव बीन प्लेइंग देयर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर. तो वहाँ से फिर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि पीसीबी क्या होता है, पीसीबी का सिस्टम क्या. आई हैड नो आइडिया. मैं बस क्रिकेट शौक के तौर पे खेलता था. मुझे आते पीसीबी ने इंट्रोड्यूस कराया अंडर 13. तो वहाँ पे मैं पहली दफ़ा खेला. मैंने अपनी रिस्पेक्टिव सिटी इस्लामाबाद को मैंने रिप्रेजेंट किया. तो वहाँ पे मैं खेला, वहाँ पे मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी. 2 साल में वो खेला. फिर मैं अंडर 16 खेला. फिर उसके बाद इस्लामाबाद का सिस्टम उन्होंने ख़त्म कर दिया था. फिर उन्होंने नॉर्दर्न रीजन्स के सिस्टम शुरू कर दिए. फिर मैं अंडर 16 नॉर्दर्न की तरफ से खेला. फिर वो करते करते फिर एज ग्रुप्स के थ्रू आई वेंट थ्रू इट. फिर अंडर 19 वगैरह खेला. मतलब पूरे प्रोसेस के थ्रू पूरा प्रोसेस आते गए. आपने इतनी बात की, आप अंडर 13 से पहले के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें एक जो हार्डवर्क और डेडिकेशन चाहिए वो तो डेफिनेट सी बात है. साथ अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं कि एजुकेशन कहीं छोड़ी तो नहीं? आई हैव बीन अ बीकनाइट सिंस द बिगिनिंग. मेरी 2 बहनें, मेरी बड़ी बहन भी शुरू से बीकनाइट है, मेरी छोटी बहन वो भी BMI के अंदर ही है. तो बस शुरू से बीकन हाउस से एफिलिएटेड है मेरी फैमिली. तो पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ी. इट वाज मोर ऑफ अ हॉबी शुरू में व्हेन आई वाज यंग. ऑब्वियसली इतनी जल्दी आप इस तरह की एस्पिरेशन आप रख नहीं सकते. इट्स अ वेरी बिग रिस्क ऑन योर करियर. तो अब्बू ने कहा था बस पढ़ते रहो, खेलते रहो. तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक आप खुद ही सीख जाते हैं मैनेज करना कि आपने पढ़ाई किस तरह करनी है और आपने क्रिकेट को साथ किस तरह लेके चलना है. लेकिन नहीं, पढ़ाई आई हैव नेवर लेफ्ट इट. और मेरे अब्बू ने कहा था कि आपने पढ़ना ही पढ़ना है, विच आई एग्री विद. आई थिंक कि आपके पास बैकअप होना चाहिए कि अगर आपकी करियर को कुछ भी हो जाए, यू नेवर रियली नो कि आगे आपकी ज़िंदगी में जाके क्या होना है. तो आई थिंक एक अच्छा आपके पास बैकड्रॉप होना चाहिए. तो वो मेरी एजुकेशन है. सही. इसके बाद अभी आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं. इस टाइम पे जो टॉक ऑफ द टाउन है वो यही है कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के, पिछले साल आप इस्लामाबाद यूनाइटेड में और इस साल भी एक्शन में नज़र आएंगे. तो क्या एक्सपीरियंस रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अब तक? आई वाज अनबिलीवेबल. ऑब्वियसली हर बंदे का ख्वाब होता है कि PSL खेलें. मैं तो जब से देखता आ रहा हूँ कि PSL देख ही रहे हम लोग टीवी के ऊपर, तो फिर उसको जाके लिव करना, उसको जाके एक्सपीरियंस करना, इट वाज अनबिलीवेबल. जब मेरा नाम आया था तो पहले 2 दिन मुझे यकीन नहीं है कि मेरा नाम आ गया है. देन जब मैं उधर गया तो इट वाज बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा था. इतनी जल्दी आप उसको टेक इन नहीं कर सकते थे कि यार मैं सच में खेल रहा हूँ. जल्दी से आप क्राउड्स के अंदर जा रहे हैं, आप वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करें. इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. सही. फैमिली और फ्रेंड्स की कितनी सपोर्ट रही है सारी? आपने अपने फादर को तो बताया है कि वो शुरू से आपको सपोर्ट करते रहे, खिलाते रहे, लेकिन प्रोफेशनली कितनी सपोर्ट रही जब उन्हें लगा कि आपके अंदर एक पोटेंशियल है? तो उसके बाद कितनी सपोर्ट रही है आपके साथ? देखें, ये चीज़ें स्पेशली पढ़ाई और क्रिकेट को साथ लेके जाते हुए, अगर सपोर्ट नहीं है तो आप नहीं कर सकते. चाहे आप जो भी कर लें, अगर आपके घर से सपोर्ट नहीं है, आप मेंटली और आप फाइनेंशियली कुछ भी हो जाए, आप नहीं कर सकते.
اور میرے ابو میرے کوچ ہیں. I've never had a cricketing coach. میرے ابو نے شروع سے میری کوچنگ کی ہے, تو آج بھی میں ان سے ہی سیکھ رہا ہوں, ان سے ہی میں پوچھ رہا ہوں. تو اوبیسلی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ود مائی فیملی از ویل. امی, بڑی بہن, چھوٹی بہن, سارے بہت ایوڈلی میرے میچز وغیرہ دیکھتے ہیں. میرے دوست بھی دیو بین ویری سپورٹیو آف می کہ شامل جاؤ, کرکٹ کھیلو, اچھی کرکٹ کھیلو. جب بندے سے نہیں ہو رہا تو دین دے سپورٹ یو. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ سپورٹ کے بغیر آپ پہنچ سکتے ہیں کہیں بھی. اچھا, اس کے بعد اپنا ورک لائف بیلنس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ اب جب کرکٹ پروفیشنلی کھیل رہے ہیں تو بیلنس کیسے کر رہے ہیں چیزوں کو, فیملی کو ٹائم دینا, اس کے بعد اگر بات کریں کرکٹ کو ٹائم دینا, اور اب تو پروفیشنلی دینا پڑتا ہوگا, کیمپس میں جانا پڑتا ہوگا, پھر اسٹڈیز کو بھی ٹائم دینا, یہ سب چیزیں کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ کچھ بھی اگر آپ پروفیشنلی کریں تو سیکریفائس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور وہ سیکریفائس ڈفرینٹ طریقوں میں ہوتے ہیں. کبھی کبھار اپنے لیجر ٹائم کو آپ سیکریفائس کرتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ ٹائم آپ سیکریفائس کرتے ہیں, دوستوں کے ساتھ, تو یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے. یوزلی آئی تھنک بیلنس کرنے میں میرا یہ ہوتا ہے, مین ایم یہی ہوتا ہے کہ دونوں کو میں جتنا اچھا ٹائم دے سکوں. میرا یہ نہیں ہوتا کہ میں زیادہ کروں, لیکن جتنا ٹائم میں دے رہا ہوں وہ میں صحیح دوں. لائک اگر میں پڑھ رہا ہوں, اگر میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اگر میں پڑھ رہا ہوں تو میں صحیح کروں, ویدر دیٹس ایٹ 1 AM یا 2 AM یا بے شک صبح کر رہا ہوں میں, تو اف آئی ایم ڈوئنگ اٹ تو میں بالکل صحیح طریقے سے کروں, فوکسڈ کروں میں. تو کرکٹ کو آبویسلی تھوڑا زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. آئی تھنک میں نے یہ دیکھا ہے کہ پڑھائی کو یوزلی تھوڑا کم ٹائم میں دیتا ہوں, لیکن میں صحیح ٹائم دیتا ہوں. کرکٹ کو یوزلی بیکاز دیر از آبویسلی فٹنس انوالوڈ, فیلڈنگ, بیٹنگ, بہت زیادہ چیز ہوتی ہے, بیسز آپ کو کور کرنی پڑتی ہے پورے ایک دن کے اندر, تو اس کے اندر آپ کو زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن ایز فار ایز ایگزامز آر آلسو کنسرن, تو اس کے اندر یوزلی میں پوری رات ہی پڑھتا رہتا تھا. لائک دن میں کھیلتا تھا, پھر میں رات پورا بس پڑھتا رہتا تھا میں. تو یہ اب آپ کو نیند کی سیکریفائس بھی دینی پڑتی ہے, تو چھوٹی بوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کرنی پڑتی ہیں, جو کہ لوگ اتنا دیکھتے نہیں ہیں کہ اچھا یار چلو یہ تو پڑھ بھی رہا, کھیل بھی رہا, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ پورے دن آپ کھیل کے آ رہے ہوتے ہیں, آپ تھکے ہوتے ہیں, آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ آپ سو جاؤ, لیکن پھر آپ نے پیپر بھی دینے ہوتے ہیں, تو آپ کو وہ والا کریئر بھی آپ کو سیکیور کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں میں نے سیکھی ہیں کہ آئی فیل لائک یو ہیو ٹو میک سیکریفائسز. پاکستان جونیئر لیگ کی بات کروں گا. لوگوں کو, آپ نے لوگوں کے بارے میں بات کی کہ لوگوں کو اتنی چیزیں نظر نہیں آتی. پاکستان جونیئر لیگ کا فائنل کھیل رہے تھے اور اس میں آپ کی جو فنگر تھی وہ فریکچر ہوئی ہے, نہیں پتہ لوگوں کو, جس کے بعد آپ کو کافی عرصہ بریک بھی لینی پڑی. تو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا, اور وہ تب جب کس طرح وہ انجری ہوئی اور اس کے بعد کیا فیلنگس تھیں؟ پی جی ایل کا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. آئی تھنک کہ پی ایس ایل سے پہلے آئی گاٹ این ایکسپیرینس آف پی ایس ایل. تو ہم انٹرنیشنل پلیئرس کے ساتھ بہت زیادہ پروٹوکول وغیرہ, یہ جو ششکے جو ہم کہتے ہیں, جو لیگ کرکٹ کے ہوتے ہیں, وہ ہمیں ملے تھے وہاں پہ. لیکن ایز فار ایز کرکٹ از کنسرن, تو کرکٹ ہمیں بہت اچھی ملی تھی. ایک پلیٹ فارم تھا بیسکلی, جو ہمارے جو ینگسٹرس تھے ہمیں دکھانے کے لیے کہ جی ہم بھی یہ T20 کرکٹ کھیل سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم سارے ہی جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, ہم سب ڈومیسٹک کھیلے تھے, لیکن اور ہم لوگوں نے ٹھیک ٹھاک رنس کیے ہوئے تھے, لیکن کوئی ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا کیونکہ اس پہ کوئی دھیان نہیں دیتا. ٹی وی پہ نہیں آ رہا ہوتا, جونیئر کرکٹ کو کوئی اتنا خاص دھیان نہیں دیتا, تو وہ ایک پلیٹ فارم تھا کہ جی جونیئر کرکٹ بھی ہائی لائٹ ہو. اور جہاں سے آپ نے وہ تھم کی انجری کی بات کی, تو میں فیلڈنگ کر رہا تھا, فائنل تھا, تو وہ لڑکے نے شاٹ مارا, میں لانگ آن پہ تھا, میں نے ڈائیو ماری, تو دوسری لڑکی میری ٹکر ہو گئی, اس کا گوڈا لگ گیا. تو اس وقت مجھے لائک فیل, اس وقت ٹھنڈ بھی تھی کافی, تو مجھے فیل ہو گیا کہ میری ٹوٹ گئی. تو میں جلدی سے باہر گیا, اور انہوں نے وہ لگایا, اینستھیزیا ٹائپ لگایا اور انہوں نے ٹیپ شپ کر کے انہوں نے کر دیا. پھر اس کے بعد پھر میں کھیلا, اور شاٹ مارنے سے پہلے میں اپنا ہاتھ چھوڑ دیتا تھا کیونکہ بیٹ نہیں پکڑا جا رہا تھا. پھر جب بالر آتا تو میں پکڑ لیتا تھا, کیونکہ پھر آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا سوچنے کا. تو وہ آئی تھنک آئی ڈونٹ تھنک کہ لوگ اتنا دیکھتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن فار می اٹ واز اے بگ تھنگ, کیونکہ ایک تو ٹیم انڈر پریشر تھی, ہم لوگ 226 چیز کر رہے تھے, اور انڈر 19 کرکٹ میں اٹس اے ویری بگ تھنگ, اور اس سے 1-2 میچز پہلے میرے سے رنس نہیں ہوئے تھے. تو دیر واز اے لاٹ آف ٹاک آن می, مطلب کہ ویڈیوز وغیرہ بن رہی تھیں کہ اور شامل کیوں نہیں رنس کر رہا, شامل کو یہ کرنا چاہیے, شامل کو وہ کرنا چاہیے. کبھی کبھی دن ہی خراب چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں کافی چیزیں ہو جاتی ہیں, کیا وہی انسان کہتا ہے اب یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. تو اس کے اندر سے نکلنا تھا, تو بس وہ مینٹلی آپ کو بس تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹرانگ رہنا پڑتا ہے. اور پھر وہ واحد میچ ہے جس کے اندر میرے امی اور میرے ابو آئے ہوئے تھے. میری بہن یو کے سے فلائی کر کے آئی تھی ایک دن کے لیے, صرف میچ دیکھنے کے لیے. تو میں نے کہا تھا وہ بیچاری اتنی دور سے آئی ہوئی ہے, تو میں انگوٹھے کی وجہ سے اس کو تو نہیں ڈس اپوائنٹ کروں گا. تو ان کے سامنے میں نے پہلی دفعہ لائک بیٹنگ کی تھی, وہ لائیو اسٹیڈیم میں آ کے انہوں نے, گدافی میں آ کے انہوں نے میچ دیکھا تھا. دیٹ واز مور آف اے ٹائنی, وہ چھوٹی بات ہے, اتنی کوئی بڑی بات لگتی ہے نہیں, لیکن آئی تھنک ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس آپ کو ایک پلیئر کے لیے تو ہے, ایک آڈینس کے لیے نہیں ہے. جہاں 11 پلیئرس کھیلے, ایک کو بھی کیا تو فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کے بعد آپ کے کریئر پہ کتنا افیکٹ پڑا اسے؟ آپ نے 5-6 مہینے بریک بھی لیا تھا کرکٹ سے. بریک اس طرح پڑا کہ اس کے بعد ہمارا بنگلہ دیش کی ہماری ہوم سیریز تھی, اور میرا نام T20 کے اندر تھا. اینڈ اس کے بعد میں نے اتنا دھیان نہیں دیا انگوٹھے پہ, لائک اس کے بعد ہمارے پاس ویک اینڈ ہاف آف تھا.
تو ہم لوگ نیٹس کے اندر کیمپ کے اندر بیٹنگ کر رہے تھے, مجھے بالر نے پھر ایک بال مارا ویسے ہی لگا, تو اس کے بعد میرا انگوٹھا سوجنا شروع ہو گیا, اور وہ میرا ڈیبیو ہونا تھا پاکستان کے لیے. تو وہ کوچ نے کہا کہ آپ کی انگوٹھا آپ کا ٹوٹ گیا ہے, ہم نے ایکس رے وغیرہ کروایا. میں نے کہا مجھے ساتھ رکھ لیا, اب اس لیے بندہ بھی ڈیسپریٹ ہوتا ہے کہ آپ اس ٹیم کے ساتھ رہ لوں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, وی ہیو ٹو لیٹ یو گو, ہم کسی اور لڑکی کو جو کھیل سکتے ہیں ہم اس کو کیوں نہ چانس دیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑا سا سیٹ بیک تھا میرے لیے کہ اوبیسلی آپ ایک چیز کے لیے اتنی دیر آپ انتظار کرتے ہو, پھر ایک دم سے آپ کو مل جائے, مطلب کہ مجھے کٹ شٹ سب کچھ مل گیا, پھر وہ واپس لیا گیا کہ اوبیسلی انہوں نے اس کو دے رہا, تو وہ اوبیسلی بندے کو تنگ تو کرتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر آئی تھنک 2 months پھر میں نہیں کھیلا تھا کرکٹ, آئی واز آن ریسٹ. اس کے بعد پھر جا کے پی جی ایل میں آپ گوادر شارکس کے کیپٹن تھے, تو وہ ایک ایکسپیرینس کیسا تھا کہ ایک تو آپ نے جیسے بات کی منی پی ایس ایل ہی تھا ایک طرح سے, اس میں کیپٹن رہنا اور پھر اپنی ٹیم کو فائنل تک لے کے جانا. ہم نیگیٹیوس کی تو بات کریں جی, رنز نہیں ہو رہے تھے پی جی ایل میں, اس کے بعد آپ کا تھم بھی فریکچر ہوا, لیکن ایز اے کیپٹن آپ اپنی ٹیم کو کہاں سے کہاں تک لائے, فائنل تک لائے, تو اس کے بارے میں تو تھوڑا بات کریں گے. ہماری جو اب ڈومیسٹک سرکٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آن پیپر ٹیمز بہت اچھی لگتی ہیں. تو ہماری ٹیم آن پیپر سب سے مطلب کہ ماڑی تھی. مجھے جس دن ڈرافٹ ہو رہا تھا, تو جب ہماری ٹیم بنی تو سینس آف انفیریورٹی تھی کہ یار یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس انہوں نے تو پہلے راؤنڈ میں باہر ہو جانا. ہمیں خود ایکسپیکٹ ہی نہیں کرا تھا کوئی, ہمیں خود بھی لگ رہا تھا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے لڑکے, کیونکہ باقی ٹیموں میں کوئی لڑکا پاکستان 19 کھیلا ہوا, کوئی پاکستان 16 کھیلا ہوا آن پیپر. تو لیکن ہمارے جو مینٹور تھے سر ویو رچرڈس, تو آئی تھنک ان کی وجہ سے ڈریسنگ روم کے اندر بہت بڑا افیکٹ پڑا تھا. تو پھر ہم نے دیکھا کہ ہم پہلا میچ جیتے, دوسرا میچ جیتے, تیسرا میچ جیتے, پھر ایک میچ ہمارے ہم پھر جیتے, پھر ہم فائنل میں پہنچ گئے. تو جو ٹیم جس سے کسی کو کوئی توقع نہیں تھی وہی فائنل کے اندر پہنچ گئی, اور فائنل کے اندر آئی تھنک تھرو آؤٹ ہم لوگ بہت اچھے کھیلے تھے. اس دن بے شک وہ بہاولپور جیت گئی ہوگی, لیکن آئی تھنک کہ ایوری ون ان دا گراؤنڈ انکلوڈنگ دی ادر ٹیم نیو کہ ہمیں ہی جیتنا چاہیے تھا اف اٹ واز آور ڈے. تو اٹ واز این انکریڈیبل ایکسپیرینس کیپٹننگ دیم. کیپٹن بننا اوبیسلی اٹس اے بگ آنر. انٹرنیشنل پلیئرس بھی تھے, جو لڑکے یو کے سے آئے ہوئے تھے, انگلینڈ کے پلیئرس تھے, انگلینڈ 19 کے پلیئرس تھے, فرسٹ کلاس کے پلیئرس تھے. تو اٹ واز اے بگ آنر. اینڈ اوبیسلی جب آپ کیپٹن ہو تو آپ کا کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے آپ کے مینٹور سے. کوچ سے ہمارا مینٹور سر ویو رچرڈس تھے, ہمارا کوچ سر مشتاق تھے. تو اوبیسلی اٹ واز اے ویری بگ آنر. میں اسی پہ آؤں گا. آپ نے بڑے بڑے انٹرنیشنل سٹارز اور ان لوگوں کے ساتھ ٹریننگس کیے یا ڈریسنگ روم شیئر کیا جہاں لوگوں کی ڈریم ہوتی ہے ان سے ملنا بھی, تو اس پہ تو میں آؤں گا ہی. لیکن اس سے پہلے پی جی ایل کیا فائنل تک گئے, آپ کی انجری آئی, اتنا سب کچھ, اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. جو پیشنس کا ایک وہ آتا ہے کہ ایک پلیئر کے لیے آج اب جہاں پہ ہیں شاید اس کے اندر اس کا بڑا کردار ہے کہ ایک پلیئر جس سے آپ نے جیسے بتایا ہے وہ بندہ فیل کرے کہ جرسی دے کے واپس لے لی جائے, تو بہت بڑی بات ہے یہ کہ اگلا پھر بھی پیشنس سے ویٹ کر رہا ہے دوبارہ اپرچونیٹی کے لیے. اب میں آنا چاہوں گا انڈر 19 پہ, کیونکہ وہ جو تھا اس پہ تقریباً پاکستان کی نظریں ہوتی ہیں. انڈر 19 ورلڈ کپ ہو, اور اب تو جتنا ٹی وی کا زمانہ زیادہ آ گیا, دوسرا چینل چینج کرے تو پی ٹی وی آ رہا ہوتا ہے یا آپ کا میچ چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ انڈر 19 میں جب گئے تو تب کیسی فیلنگس تھی, اور انڈر 19 کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ دیکھیں انڈر 19 پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا کسی بھی لیول پہ, چاہے وہ پاکستان 19 ہو, پاکستان اے ہو, پاکستان ہو, اٹس اے ویری بگ آنر. تو جیسے میں نے آپ کو بولا کہ جب پی جی ایل کے بعد جب میرے سے کیپ لی گئی تو آئی واز بٹ ڈسہارٹنڈ. تو لیکن اوبیسلی ایک ڈریم ہوتا ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش کی, اس سے پہلے میں 2-3 ٹور کر چکا تھا بنگلہ دیش کی سیریز. پھر اس کے بعد میں پاکستان اے میں میرا نام آیا, آسٹریلیا ہم لوگ گئے تھے, پھر سری لنکا کی ہوم سیریز ہوتی ہے اس میں میرا نام آیا تھا, وہ بھی میں کھیلا تھا. تو لیکن مین جو آئی تھنک فوکس ہوتا ہے اور بندے کا ورلڈ کپ ہوتا ہے یا ایشیا کپ ہوتا ہے, ورلڈ کپ پہ زیادہ ہوتا ہے بیکاز زیادہ گلیمر ہوتا ہے اس کے اندر. تو وہ ایک بہت بڑا ڈریم تھا. اٹ واز این انکریڈیبل ایکسپیرینس. اوبیسلی وہ زیادہ آنر کی بات ہوتی ہے. آئی تھنک وین یو گو دیر آپ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ یار میں شامل حسین کے لیے, بس یہ ہوتا ہے یار میں پاکستان کے لیے کھیل رہا ہوں. پرسنل مائل اسٹونز آپ نکال دیتے تو دل سے ویسے بھی نکل جاتے ہیں, بیکاز آل یو وانٹ از جسٹ ٹو ون دا کپ. تو آپ کی ساری جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ کپ جیتنے کے اوپر ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتی کہ یار میں اپنا 50 کر لوں, میں 100 کر لوں, اس کی گنجائش بھی نہیں ہے آج کل, اسپیشلی جو وائٹ بال ماڈرن کرکٹ اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے ایسی چیزوں سیلفش کرکٹ کی. تو اٹ واز اے ویری بگ ایکسپیرینس. سیکھنے کو اوبیسلی بہت کچھ مل رہا ہے, سیکھنے کا عمل تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے. دیٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس. صحیح. ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کے اس میچ کی. شاید آپ بہت لوگوں نے وہ بات کی ہوگی جو آپ سے ایک کیچ چھوٹا اور اس کے بعد اللہ نے وہ کیچ کروایا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. مجھے وہ انڈیا کا وہ میچ یاد آ جاتا ہے, ہمارا جو فائنل تھا چیمپئنز ٹرافی کا, وہاں وہ ہوا تھا بالکل محمد عامر کے اوور میں, کہ ایک وہی مجھے لگتا ہے ریپلیکیٹ ہوئی چیز کہ پہلے ایک ڈراپ ہوا اور پھر وہی پوائنٹ پہ کیچ ہو گیا. تو وہ کیسی فیلنگ تھی, اور پتہ تھا کہ یار یہ ہو جائے گا میرے سے, یا اس کا کیا تعلق ہے, آپ کیسے وہ پاسبل ہوا؟ وہ جو میچ ہو رہا تھا اٹ واز اے ویری کلوز کٹ میچ ہم لوگوں نے, کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں وکٹس کافی مشکل تھی. ہم نے آئی تھنک 180 کچھ کیا تھا.
تو واز اے ویری کلوز کٹ میچ. ہم لوگ 2-3 ہم نے ان کے آؤٹ کر دیے تھے, تو ان کا وہ لیفٹی کیپٹن تھا, تو میں سلپ میں کھڑا ہوں. obviously کوئی جان کے تو کیچ کبھی بھی نہیں چھوڑتا, تو میرے پاس کیچ آیا, ہاتھ سے نکل گیا, تو تھوڑا سا obviously بندہ ہوتا ہے کہ یار کیچ کیوں چھوڑ دیا, میں نے پکڑنا چاہیے تھا. پھر اس کے اگلے اوور میں خیر وہ لیفٹی آؤٹ ہو گیا. پھر ان کا مین بیٹسمین تھا عارف الاسلام, وہ پہلے بھی ورلڈ کپ کھیلے تھے, ویری گڈ پلیئر. تو میں مڈ وکٹ پہ کھڑا ہوا, تو مجھے میرے کیپٹن نے کہا کہ آپ پوائنٹ پہ چلے جاؤ, اور اس وقت میں انہیں خیالوں میں تھا کہ جی یار کیچ چھوڑ دیا. انسان پاس میں ہوتا ہے, کیا ہو گیا ایسا, اٹس نیچرل, انسان اس طرح ہی کرتے ہیں, بندہ پہلے کا سوچ رہا ہوتا ہے. تو میں اس میں نے کہا یار شامل کیچ چھوڑ دیا. میں نے کہا یار بس اللہ تعالیٰ ایک اور کیچ دے دینا. تو اس نے شاٹ ماری, مجھے بال نظر آیا, وہ بال اتنا دور تھا, میں کہا چلو بھاگ لیتے ہیں. میں بھاگا ہوں, وہ ہاتھ میں آ کے پھنس گیا, اور جب تک میں زمین پہ گر کے میں نے بال, مجھے اس وقت یہ نہیں ہوا کہ میں نے کیچ پکڑ بھی لیا. وہ پھر پیچھے سے کراؤڈ کی آوازیں وغیرہ آئیں. تو obviously اس کا تعلق ٹریننگ سے ہے, اٹس بیہائنڈ دا سینز ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں لگتا. ریفلیکس تو آپ کے بیسکلی اٹس آل ٹریننگ, تو وہ obviously لوگوں کو اتنا دیکھنے کو نہیں ملتا, ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ یار اس نے کیچ پکڑ لیا. لیکن فار می دا کیچ واز ناٹ امپورٹنٹ, کیونکہ اچھا کیچ ہے, واز مور آف کہ اس کی وجہ سے میری ٹیم کو ہیلپ ملی تھی, کیونکہ وہ ان کا مین پلیئر تھا, وہ آؤٹ ہو گیا. اس کے بعد ان کی وکٹس گرتی گئیں. پھر ہم پچھلا کیچ تو بھول گئے ہوں گے سارے, کیونکہ وہ تو کسی کو یاد بھی نہیں رہا. میں نے کہیں بتایا نہیں, کسی کو یاد نہیں تھا کہ میں نے کیچ چھوڑا ہے, کیونکہ آپ نے اتنا اچھا وہ کر لیا. اب میں آنا چاہوں گا کہ اتنی دیر سے آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں, آپ کو لگا کہ ایز اے پرسن آپ کو کرکٹ نے کہیں نہ کہیں چینج کر دیا, تھوڑا بدل دیا ہے, جیسا جو شامل ایک پہلے تھا وہ نہیں ہے ابھی؟ 100% آئی تھنک میری پرسنالٹی جو آلٹر کی وہ کرکٹ نے ہی کیا. آئی تھنک کہ لوگ کرکٹ کو صرف ایز اے گیم دیکھتے ہیں, لیکن جب آپ آئی تھنک پروفیشنلی اگر آپ کوئی بھی اسپورٹ کھیلو, چینجز یو, آپ کے اندر ایسی چینجز لاتے ہیں جو آپ ویسے آپ نہ کر پاؤ. ڈسپلن ہو گیا, جس طرح آپ نے بات کی تھی, پیشنس ہو گیا, یہ چھوٹی موٹی چیزیں, میچورٹی لے آتے ہیں آپ کے اندر. تو یہ ایکسپیرینسز سے ہوتے ہیں بیسکلی. آپ جب ٹورس کرتے ہو, آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہو, آپ ڈفرینٹ کلچر لوگوں سے ملتے ہو, تو ان سے آپ کو اوبیسلی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کو سمجھ آتا ہے کہ آپ نے بات کس طرح کرنی ہے, کدھر صحیح بات کرنی ہے. اینڈ ایز اے پرسن یو فائنڈ آؤٹ الاٹ اباؤٹ یور سیلف ایز ویل, کہ یار جب میرے ساتھ صحیح چیزیں نہیں ہو رہی تھی تب میں کیا کرتا ہوں, جب میں اچھا کر رہا ہوں تب میں کس طرح کہوں. تو وہ اس طرح کی چیزیں آپ کو اپنے بارے میں بہت زیادہ پتہ لگتی ہیں, جو کہ اگین کہیں لوگوں کو نظر نہیں آتی, لیکن آپ کو اپنے بارے میں پتہ لگ رہی ہوتی ہے. اب میں تھوڑا سا آنا چاہوں گا کہ آپ, جیسے آپ نے بات کی کہ آپ کا ایکسپیرینس تو رہا ہی ہے کچھ اس طرح کے لوگوں میں جہاں سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, چاہے وہ نیشنل پلیئرز ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز ہیں. اب تک آپ اسلام آباد یونائٹیڈ میں کھیل رہے ہیں, تو تقریباً سب ٹیموں سے ہی ملنا ہوتا ہے, اسلام آباد یونائٹیڈ کا تقریباً سب سے ہی میچز ہوتے ہیں. تو سیکھنے کو کتنا مل رہا ہے ان سے ابھی تک, اور کیا لگ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز سے سیکھنے کو مل رہا ہے وہ اپلائی کرنے سے آپ کی کتنی ایک بوسٹ آیا ہے آپ کی گیم میں یا ویسے مینٹیلٹی میں؟ آئی تھنک پرسنلی, یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, شاید کوئی اگری نہ کرے, کہ سیکھنا آپ سیکھتے تبھی جب آپ کچھ کرتے ہیں. آئی تھنک کہ بینچ پہ بیٹھ کے آپ کچھ خاص سیکھ نہیں سکتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن سیکھنے کا عمل تب ہی آتا ہے جب آپ وہ اپلائی کرتے ہیں. تو اپلائی آپ کدھر کرتے ہیں, گراؤنڈ کے اندر کرتے ہیں. تو جب تک آپ کھیلیں گے نہیں تب تک آپ سیکھیں گے نہیں, آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے. تو اوبیسلی بندہ آن پیپر تو بندہ کچھ بھی سمجھ لے, اگر آپ مجھے کوئی بات بتا رہے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا, لیکن جب تک میں اس کو اپلائی نہیں کروں گا, میں اس کو اپنے طریقے سے اس کو میں اس کے اندر میں فیل نہیں ہوں گا, اس میں سکسیڈ نہیں ہوں گا, تو مجھے پتہ نہیں لگا کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. آن پیپر تو ساروں کی باتیں اچھی لگتی ہیں, لیکن آئی تھنک اٹس مور اباؤٹ سیئنگ کہ جو باقی جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ کرتے کیا ہیں. میں اتنا کو خاص پوچھتا نہیں ہوں کسی سے ٹیکنیک کے بارے میں. آئی فیل لائک ہر بندے کی اپنی ٹیکنیک ہے, ایوری ون پلیز دیئر اون وے, دیر از نو ریئل ون رائٹ وے ٹو پلے. اگر آپ ہماری ٹیم میں دیکھ لیں, ہر بندے کی اپنی ٹیکنیک ہے, بابر کی اپنی ٹیکنیک ہے, سائم کی اپنی ٹیکنیک ہے, فخر کی اپنی ٹیکنیک ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ایک طریقہ ہے وہ سب سے اچھا ہے. بیسکس آبویسلی صحیح تو ہوتی ہیں, لیکن ہر بندے کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے کھیلنے کا. تو میں کبھی یہ نہیں پوچھتا, میں بس ان سے مینٹلی پوچھتا ہوں کہ یار جب آپ اس سچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, جب آپ سے نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں, جب آپ سے ہو رہا ہوتا تو آپ اس کو برقرار کیسے رکھتے ہیں. میں اس طرح کی چیزیں پوچھتا ہوں, وہ آبویسلی سیکھنے کو ملتا ہے, لیکن جب تک میں اس کو خود اپلائی نہیں کروں گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں. صحیح بات ہے. میڈیا اٹینشن کے بارے میں بات کریں گے. پی جی ایل کے بعد سے تو میڈیا اٹینشن ایک ملا ہی آپ کو, اس کے ایک عام پلیئر کو بھی آپ کی بات نہیں کرتا. جب آپ ایسے آتے ہیں کھیلنے تو ایک میڈیا اٹینشن ملتی ہے, ایک لوگوں کی اٹینشن ملتی ہے. ایک اس کے نیگیٹو امپیکٹس کی بھی بات کیجیے گا, اور پازیٹیوس کی تو بات کیجیے گا کہ لوگ سننا چاہتے ہیں جی کیا فیل ہوتا ہے, کیسا انسان کو لگتا ہے ہر میڈیا میں رہنا, پی ایس ایل جیسا ایونٹ کھیلنا. تو اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ ہاں, آئی تھنک کہ اگین یہ ایک ایسی چیز ہے دور سے اچھی لگتی ہے. شروع کے اندر جب آپ شروع میں آئی تھنک جب پی ایل وغیرہ کھیلے تھے تو اس وقت ہمیں بہت ہوا تھا
ادھر دیکھو کیمرہ, ادھر دیکھو کیمرہ, ادھر کوئی تصویر لے رہا ہے, ادھر کوئی تصویر لے رہا ہے, تو بندہ کیمروں کے لیے دیکھتے رہتا تھا, یار میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں, میں نہیں آ رہا. لیکن آئی تھنک سلولی جب بندہ وہ چیز آہستہ آہستہ کرتا رہتا ہے, دین یو ڈونٹ ریلی فوکس آن اٹ. لائک اب جب میں فائنل بھی کھیل رہا تھا تو اسٹیڈیم میں کوئی 15-20 ہزار بندے تھے, لیکن اس کو بندہ یہ نہیں سوچ رہا تھا, آپ اپنی چیز پہ فوکس کرتے, کیونکہ شاداب بھائی نے پیس میں بہت اچھی بات کی تھی, جو کہ ہم خود بھی اپلائی کرتے آ رہے ہیں, کہ آپ کراؤڈ کو نہیں دیکھنے ہیں, کراؤڈ آپ کو دیکھنے ہیں. تو آپ اپنا کام کرو, کراؤڈ آپ کو دیکھ لے گا. ہم کراؤڈ کو تو نہیں دیکھنے آئے ہوئے, تو کراؤڈ ہمیں دیکھنے آئے ہوئے. تو وہ چیز اگر آپ عمل کریں, اگر ادھر اگر آپ بٹھا دیں 100 بندے کو, ہم نے اپنا کام تو کرنا ہی کرنا ہے, اور ان کی وجہ سے ہم اپنا کام تو نہیں روک دیں گے, ہم اپنا کام مختلف تو نہیں کریں, ہم نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے جو ہمارا ریئل کام ہے. تو اٹس مور آف آپ اپنے کام پہ بس فوکس کر رہے ہوتے کہ یار جب بندہ میچ کے اندر ہوتا ہے, اب اوبیسلی بندہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ یہ کیمرہ ہے, یہ کیمرہ ہے, یہ کیمرہ ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہو تو دیٹ مینس کہ آپ تھوڑا سا امیچور ہو, ان دا سینس کہ آپ کا میڈیا ایکسپوجر اتنا زیادہ نہیں ہے. وہ بندہ کر کے سیکھ جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں پی جی ایل کا پہلا میچ کھیلا تھا, تو میں اس سے پہلے میں کبھی لوکل ٹورنامنٹ بھی نہیں کھیلا تھا. میں پہلی دفعہ گیا تو کیمرے پہ کیمرے, کراؤڈ پہ کراؤڈ, میری ٹانگیں بھاری ہوگی, میرے سے بھاگا ہی نہیں جا رہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن اوبیسلی کر کے پھر ایشیا کپ ہوا, پھر ورلڈ کپ ہوا, پھر بندہ آہستہ آہستہ اٹ میلوز آؤٹ. تو اب آنیسٹلی مجھے اتنا پتہ نہیں لگتا, اگر کوئی کیمرے ہوں, لوگ ہوں, ڈزنٹ ریلی میٹر. میں بس صرف اپنا کام ہی کرنے ہوں. اگر میں اپنا کام نہیں کروں گا تو لوگ دیکھنے بھی نہیں آئیں گے. تو جو لوگ آپ کو دیکھنے آئے ہیں صرف آپ کے کام کی وجہ سے دیکھنے آئے ہیں. اگر آپ اپنا کام نہیں سیکھیں گے تو لوگ نہیں دیکھیں گے. تو اگر مطلب یہ ہارش ایک ریئلٹی ہے کہ ہاں, تو اگر آپ لوگوں کے لیے کھیلنے شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ لوگ بھی چلے جائیں گے, پھر آپ اکیلے وہ آپ کو دیکھنے بھی کوئی نہیں آئے گا کچھ عرصے تک. تک. آپ اپنا کام تو صحیح کریں, تو پھر بندہ اس چیز سے نکل آتا ہے کہ یہ لوگ, بندہ اپنا کام صحیح کرتا ہے. پی جی ایل میں آپ کو لگتا ہے کہ پی جی ایل جیسی جو لیگز ہیں ہونی چاہیے, جیسے آپ نے بات کی کہ بڑا اس کا رول ہے آپ کی میڈیا اس میں ٹریننگ میں, اور ویسے تو کیا لگتا ہے کہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ایک دفعہ ہوا اور ختم ہو گیا. اچھی بات ہے, ایک دفعہ ہوا ہے پھر نہیں ہوا. پھر ہم بس واحد لوگ ہیں جو کچھ کھیلے ہیں, کیونکہ مجھے یاد ہے ہم لوگ جب کھیلے تھے تو ہمارے جو 1 سال جونیئر تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ دیکھو یہ لوگ کس طرح کھیل رہے ہیں, اگلے سال تو اور اچھی ہوگی, اگلے سال تو یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا, تو ختم ہی ہوگی. لیکن آئی تھنک اس کا جو پوائنٹ تھا, اس کا جو مقصد تھا وہ بہت اچھا تھا. آئی فیل لائک وہ ہونی چاہیے اس طرح کی لیگیں, ناٹ بیکاز کہ جی میڈیا ٹینشن یا گلیمر, اٹس جسٹ کہ آپ کو اچھا ایکسپوجر ملتا ہے, تیار کرتے ہیں بیسکلی, آپ کو اچھا ایکسپوجر ملتا ہے. آئی تھنک اس کا بہت سارا اچھا رول تھا. اینڈ آئی تھنک کہ ہم لوگ جو انڈر 19 ورلڈ کپ کے اندر ہماری اچھی پرفارمنس ہوئی تھی وہ اس لیے تھی, اس کا ایک پارٹ یہ بھی تھا کہ ہمارا میڈیا ایکسپوجر بہت اچھا ہوا تھا. ہمارے لیے وہ کوئی نئی چیز نہیں تھی کہ جی دیکھو جی کیمرے یہ وہ, ہم نے کہا ہم نے دیکھی چیزیں. پی جی ایل میں زیادہ اس کو اوور ایگزیجریٹ کیا, بہت زیادہ کیا گیا تھا. پی جی ایل کا مجھے لگتا ہے جو اس کو مختلف بنایا تھا وہ میڈیا نہیں بنایا تھا. یا ایگزیکٹلی, کیونکہ ٹورنامنٹس ہوتے رہتے ہیں, T20 کے بھی ہوتے رہتے ہیں, ون ڈے کے بھی ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو اسپیشل اس کو بنایا تھا کہ جی یہ وہ گلیمر, جو میں نے پہلے اس کو ایک ہائپ دی تھی, میڈیا ہائپ دی تھی. آپ نے بات کی کیمراز وغیرہ کی, اپنی ہائی لائٹس کتنی دفعہ دیکھی ہیں, اور جیسے انسان بیٹھ کے پھر کہتا ہے یار یہاں پہ یہ کر لیتا یا نہیں دیکھتے کہ نہیں میں نے نہیں دیکھنی اپنی ہائی لائٹس, یا یوٹیوب پہ آ رہی ہیں, ٹی وی پہ آ رہی ہیں کہ نہیں جی میں تو نہیں دیکھتا, پھر میں سوچوں گا میں نے یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں. میں اس طرح کرتا نہیں ہوں. کبھی کبھار اگر کوئی آ جائے ویسی بندہ, میں ٹیم کی ہائی لائٹس دیکھ لیتا ہوں, اگر بیچ میں بیٹنگ آ کے دیکھ لیتا ہوں, لیکن مجھے اتنا خاص شوق نہیں اپنی بیٹنگ. دوست وغیرہ نہیں بھیجتے یہاں پہ یہ کر لیتے ہیں, یہاں پہ یہ کر لیتے ہیں, دوست بہت تنگ کرتے ہیں. ہاں دوست بہت تنگ کرتے ہیں, لیکن میں خود کبھی اتنا خاص دیکھتا نہیں ہوں. جو چیز ہوگی وہ ہوگی, بندہ آ کے سوچتا ہے. تھوڑی سیریس بات چیت تو کر لی, اب تھوڑا سا چلتے ہیں ٹیم کے بارے میں, اور تھوڑا سا جو لوگ جاننا چاہتے ہیں انسائٹس ٹیم کے, کہ ٹیم میں کیا چل رہا ہے. تو کوئی فنی انسیڈنٹ ہے جو آپ کو ابھی تک نہیں بھول رہا کہ یار یہ کیا ہو گیا تھا؟ اور فنی انسیڈنٹ تو کافی ہے لیکن بتا نہیں سکتے. ایک تھا ورلڈ کپ ہمارا ہو رہا تھا, بنگلہ دیش کے خلاف ہمارا میچ تھا, تو اذان ویسے ہماری ٹیم میں ہے, تو وہ کافی مطلب کہ اس کو ہم کہتے ہیں, اس تنگ کرتے کہ وہ ماڑا فیلڈر, اتنا اچھا فیلڈر نہیں ہے. تو اس نے وہ بیٹسمین کو بال لگ گئی, بیٹسمین بھاگ پڑے, اس سے پھر اس نے پوری تھرو ماری, تو وہ بیٹسمین کے سر کو لگ کے وکٹ پہ لگ گیا, اور وہ پھر اگلے ہمیں کوئی 6 مہینے یہ بولتا رہا کہ دیکھو میں نے اتنا اچھا رن آؤٹ کیا تھا اس لیے ہم لوگ میچ جیتے تھے. تو وہ تھا, باقی اوبیسلی کافی ہیں, لیکن وہ پھر ٹھیک. اس کے بعد ٹیم میں 3 ایسے لوگ جو ایک تو سنگر ٹائپ ہو, ایک وہ جو بہت فنی, اور ایک وہ جو چپ رہتا ہو بالکل کچھ بولتا ہی نہ ہو. مطلب کون سے ایسے لوگ ہیں جن کا نام لینا چاہیں گے, چاہے وہ اسلام آباد یونائٹیڈ میں ہو چاہے آپ کے انڈر 19 جو چپ رہتا ہو وہ ہوگا شاہ زیب ہوگا. وہ بالکل ہی وہ ہے انٹروورٹڈ ہی ہے وہ. باقی جو گانے گاتا ہو میں ہی ہوں گا, میں ویسے گانے گاتا رہتا ہوں, لیکن اتنا اچھا نہیں گاتا. ہڈن ٹیلنٹ. یس ہڈن ٹیلنٹ. اور پھر جب سے تو مذاق وغیرہ کرتا ہو, آئی تھنک ہمارے فیصل آباد سائڈ والے ویسے ہی جو جھکتے مارتے ہیں, تو علی اسفند ہو گیا, ذیشان ہو گیا, تو یہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو اوبیسلی وہ آپ کو پتہ ہے جہاں سے ہوتے ہیں ان کو تو عادت ہوتی ہے اس طرح تنگ کرنے کی,
تو جب بھی کسی کو تنگ کرنا تو ساروں کو بٹھا کے پھر ہم لوگ بس اس کو شروع ہو جاتے. تو وہ تو پھر سلیجنگ میں بھی بڑا کام دیتے ہوں گے. انڈیا کے خلاف اگر کھیل رہے ہیں, بنگلہ دیش کے خلاف کھیل رہے ہیں, ان کو تو آتی ہے تھوڑی بہت اردو سمجھ. انڈیا کے خلاف ایسے سلیجنگ کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہم ساری اپنے بھی لگے ہوتے ہیں, لیکن آپس میں ہم ایک دوسرے کو بہت تنگ کرتے ہیں. اچھا, آپس میں بہت تنگ کرتے ہیں. سب سے زیادہ بولتا کون ہے ٹیم میں جو لگتا ہے عرفان مناس, تو چپ ہی نہیں ہوتا وہ. نہیں, سیریس سچویشن میں بھی وہ چپ نہیں ہوتا. وہ مطلب کہ آپ سمجھیں گے کہ وہ ہیڈ کوچ ہے ٹیم کا, وہ چپ ہی نہیں ہوتا. وہ بولتا رہتا ہے. وہ تو تھرڈ مین کھڑا ہوگا وہاں سے بول رہا ہوگا, ڈیپ اسکوئر کھڑا ہوگا وہاں سے بول رہا ہوگا. تو وہ ایک ایسا بندہ ہے جس کو جیسا میں نے کوئی 5 ٹور کیے, وہ کسی ایک پہ کوئی 10 سیکنڈ زیادہ کے لیے چپ نہیں ہوں. کیا بات ہے جی, کیا. اب آپ کو اس کے بعد وہ چھوڑنے والا نہیں ہے ویسے. نہیں, اس کو خود بھی پتہ ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا ہم بگ سے ریلیٹڈ کہ آپ بیکن ہاؤس انٹرنیشنل کالج میں پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بگ ہی کیوں چوز کیا, اور اس کے بارے میں بتایا کس نے آپ کو کہ بیکن ہاؤس انٹرنیشنل کالج آپ کے لیے بیسٹ چوائس ہے. بگ کی آئی تھنک اسٹوری ایک اچھی ہے کیونکہ آئی واز ویری کنفیوزڈ کہ میں نے اب یونیورسٹی کا کیا کرنا ہے. بیچ میں میرے اے لیولس کے پیپر ایک سال میں نے اسکپ کر دیے تھے بیکاز آئی واز ناٹ ایبل ٹو گیو پیپرس. تو میں نے اے ایس کے پیپرس دیے, اس کے گریڈز آئے میرے, پھر A2 کے میں نہیں دے پایا تو پھر مجھے کمپوزٹ دینا پڑا. ابھی PSL کے دوران میں میچ کے بعد جا کے پڑھتا تھا. تو میں واحد بندہ ہوں, میں یہی کہنے لگا PSL کا واحد پلیئر ہوگا جو ریسٹ نہیں کر رہا. ہاں, میں ہوٹل جا کے پڑھ رہا ہوتا تھا. تو پھر میں نے کمپوزٹ دیا, پھر میرے گریڈز آئے. پھر مجھے بس یہ تھا کہ میں اپلائی کدھر کروں. ادھر میں نے اپلائی نہیں کرا تھا, وانٹ کہ میں اچھی ڈگری لوں میں. تو اوبیسلی بندہ پھر نیچرلی سوچتا ہے کہ UK جائے, لیکن میں UK فزیکلی جا نہیں سکتا کیونکہ ہمارا جو کرکٹ کا سیزن ابھی چل رہا ہے ہمارا, تو یو کانٹ ریلی گو دیئر. تو پھر مجھے BMI کی ماگلا کیمپس کی جو ہیڈ ہیں ان کی مجھے کال آئی تھی. انہوں نے مجھے پوچھ لیا آپ کی گریڈز وغیرہ کیا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ BIC آپ دیکھو, آپ ادھر جا کے ان سے بات چیت کرو, آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آپشن فار یو. مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیا سسٹم ہوتا ہے. تو پھر جب میں ادھر آیا پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اچھا آپ کو ڈگری باہر کی ملے گی. پھر انہوں نے مجھے ڈگری بھی ایک آدھ لڑکی کی دکھائی جو کہ لکھا ہوا تھا, یہ نہیں لکھا ہوا تھا BIC کے تھرو, اٹ واز اے جینوئن ڈگری. تو مجھے تو آئیڈیا آئی واز سولڈ آن اٹ اسی وقت ہی. پھر اوپر سے آپ آئیں کلاس کے اندر آئے, پھر ٹیچر سے بات چیت ہوئی کہ یہ کھیل رہا ہوگا تو یہ کم آ پائے گا. پھر کلاسز اپلوڈ وغیرہ ہوتی ہیں تو آپ کر سکتے ہو, آپ پڑھ سکتے ہو. فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے جو کہ میرے سچویشن آئی تھنک بیسٹ سوٹ کرتی ہے. آئی تھنک اینی ون جو کہ اگر میری طرح 2 کیریئرز, اگر کوئی بھی بیشک اگر کوئی سا بزنس بھی کرے, کوئی کچھ بھی کرے, اگر اس کا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ہر وقت اویلیبل نہیں ہو سکتا, اس کے لیے اٹس اے ویری بہت اچھا ہی ہے. دین یو ہیو اے بنچ آف یونیورسٹیز ٹو چوز فرام ایز ویل, ڈگریز بھی ہیں اور یہاں کا اسٹاف بھی اچھا ہے. اب میں آنا چاہوں گا, آپ کو کچھ پلیئرز یا اسپورٹس کے حوالے سے دیکھتے بھی ہوں گے جو بگ جیسے انسٹیٹیوٹ میں پڑھنا بھی جا رہے ہیں. اسکالرشپ کے بارے میں بتائیے گا, آپ کو نیشنل لیول کی جو اسکالرشپ کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ملی ہے اور کیا پروسیس تھا؟ ہاں ملی ہے. آئی تھنک مجھے امید تو تھی کہ مل ہی جائے گی, اتنا تو ہونا چاہیے, لیکن آئی تھنک اٹ ہیلپس. آئی تھنک فار اینی ون, آئی تھنک فائنینشلی اگر آپ کو کہیں بھی فریڈم مل جائے, چاہے آپ ویل آف ہو ویل آف نہیں ہو, اگر آپ کو فائنینشلی اگر تھوڑی سی اگر آپ کو مل رہی ہے فریڈم تو ہر بندے کے, لیکن وہ ڈیزرو کرتے ہیں, آپ اپنی محنت کرتے آ رہے ہیں, ایسے تو نہیں. تو آئی تھنک ایک اچھا ہوتا ہے کہ آپ وہ پیسے آپ بہتر آپ اپنے اوپر انویسٹ کر سکتے ہو, اپنی اگلی دوسرے کریئر کے اوپر بھی انویسٹ کر سکتے ہو. اور اس طرح کے انسٹیٹیوٹ کے لیے خود آنر کی بات ہوتی ہے کہ وہ ایک نیشنل پلیئر کو سپورٹ کر رہا ہے, ساتھ پڑھائی میں بھی ہے. لیکن آئی تھنک ایز اے پلیئر اٹس ویری نائس کہ یار آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ آپ کی اچیومنٹ کو ریکگنائز کریں. بیسکلی اسکالرشپ مور آف از یہ کہ آپ کی اچیومنٹ کو ریکگنائز کریں کہ یار آپ نے یہ کیا تو اس لیے ہم آپ کو یہ کنسیشن دے رہے ہیں. بیک آئے ہیں آپ کو کچھ عرصہ تو ہو گیا ہے, بیک میں سب سے زیادہ مزہ کہاں پہ آ رہا ہے, یا کوئی ایسی جگہ جو بیک میں سب سے زیادہ سکون, جہاں پہ آپ جا کے ریسٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ یا تو لائبریری یا کیفیٹیریا. اچھا لائبریری جاتے ہیں, لائبریری جا کے کون بکس پڑھنے کا شوق ہے؟ بس بیٹھ کے اسائنمنٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں, تو کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو میں بس اپنا کام کرے میں نکل جاتا ہوں. صحیح, کیا بات, ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ کرکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے آج, اگر کرکٹ نہ کھیلتے تو کیا کرتے؟ کوئی ٹیلنٹ, ایک تو سنگنگ کا آپ نے بتایا, سنگر ہوتے؟ سنگنگ نہ ہی کرتا, سنتا نہ کوئی, بزنس کر رہا ہوتا میں, مجھے بہت شوق ہے بزنس کا. کوئی اتنا بزنس کرتا ہوں. مینٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہے ایک پلیئر کے لیے؟ آپ اب تک کافی انٹرنیشنل ٹورس کر چکے ہیں, اب پاکستان بھی ڈومیسٹک بھی کھیل چکے ہیں. مینٹل ہیلتھ کا اسپیکٹ کتنا ضروری ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے اس پہ انویسٹ کرنا چاہیے ایک پلیئر کو؟ آئی تھنک مینٹل ہیلتھ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اور اگر آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ اسپورٹس مین ہیں جو کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, سوئسائڈ کر لیتے ہیں, بہت کاؤنٹلیس اسپورٹس مین. اگر آپ ابھی بھی لائیو ایگزامپلس بھی دیکھیں تو بین اسٹوکس نے بیچ میں کرکٹ چھوڑ دی. بہت سے پلیئرز جو کرکٹرز جو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ جی اتنا کچھ کرنے کا ٹرموائل آپ کے دماغ کے اوپر کیا ہے. برن آؤٹ, مین چیز برن آؤٹ ہوتی ہے. ٹور آفٹر ٹور, کرکٹ آفٹر کرکٹ کر جب اچھا ہو رہا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے, لیکن جب نہیں ہو رہا ہوتا پھر وہ اسی پروسیس کے تھرو جا رہا ہوتا ہے. آئی تھنک آفٹر سم ٹائم آپ کو برن آؤٹ محسوس ہوتا ہے.
پر اس کو کوئی اسکیپ نہیں ہوتا کہ آپ نے میچ میں تو آپ نے جانا ہی جانا ہے, تو بے شک آپ برن آؤٹ ایکسپیرینس کریں نہیں کریں, آپ نے کرنا ہی کرنا. آپ نے سائن اپ کیا. آئی تھنک آفٹر سم ٹائم آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار آئی ڈو نیڈ اے بریک. اینڈ مینٹل ہیلتھ اٹس ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک کہ پی سی بی ان اٹ سیلف شوڈ انویسٹ اے لاٹ ان مینٹل ہیلتھ. آئی فیل اگر آپ مینٹلی فٹ نہیں ہیں, فزیکلی تو سارے فٹ ہوں گے, اگر آپ مینٹلی فٹ نہیں, یو کی ناٹ پلے اینی اسپورٹس, ناٹ جسٹ کرکٹ, اینی اسپورٹس آپ نہیں کر سکتے, اسپیشلی وین یو آر بیلنسنگ 2 careers ایٹ ونس, جس کے اندر ایجوکیشن بھی آتی ہے, کرکٹ بھی آتی ہے, یا کوئی بھی اسپورٹس آتا ہے, تو اس کے اندر آئی تھنک مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. ایجوکیشن کا کتنا تعلق ہے, جو آپ نے جیسے بیکن آئی ٹی آپ رہے ہیں, آپ بتاتے آ رہے ہیں, تو کتنا تعلق ہے اسپورٹس کھیلتے ہوئے ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھنا, کوئی انٹیگریشن ہے ایجوکیشن کی اسپورٹس میں آپ کو لگتا ہے؟ 100%. آئی تھنک کہ ہمارے جو معاشرے کے اندر بات یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اگر اس کو انگلش آتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں ایسا کچھ نہیں سمجھتا. میں اگر کہتا ہوں اگر لوگ اس کو تھوڑا پازیٹیو وے میں دیکھیں, کہ یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اگر سمجھے اگر مجھے انگلش آتی ہے اور میں کسی فورن کوچ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, تو وہ جو مجھے بات انگلش میں سمجھائے گا وہ مجھے اردو میں کبھی سمجھ نہیں آئے گی. اگر میں آپ کو کہوں کہ یار مجھے ٹرانسلیٹ کر کے بتا دو, شاید آپ مجھے صحیح نہ سمجھا پاؤ, اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی جو میں اسی زبان کے اندر میں کر سکتا ہوں. اگر آپ انگلش سیکھ سکتے ہو, آپ کیوں نہ سیکھو, آپ کو کیا نقصان ہے, آپ کو صرف فائدہ ہے کمیونیکیشن کے اندر. اگر میں نے کسی کوچ سے بات کرنی ہے کہ یار مجھے یہاں مسئلہ ہو رہا ہے, تو وہ مجھے بہتر سمجھا سکتے ہیں, میں اس کو بہتر اپنے بارے میں سمجھا دوں کہ یار آئی ایم گوئنگ تھرو دس رائٹ ناؤ. تو وہ لینگویج بیریئر آئی تھنک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. انگلش بولنا آئی تھنک اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو, دیٹس دی مین تھنگ. اگر آپ اردو بھی بول رہے ہو لیکن آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو گیم کی, وہ مین چیز ہے. صحیح. پی سی بی, آپ نے پی سی بی کی تو بات کی, انویسٹ کرے مینٹل ہیلتھ میں بھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ینگ کرکٹرز کے لیے, کیونکہ آپ اس سارے چیزوں سے گزرے ہیں, انڈر 13 انڈر 16, آپ کو ابھی بھی کیا لگتا ہے کہ پی سی بی کو اس کو اور بوسٹ کرنا چاہیے؟ کوئی نئی طریقہ آپ کے مائنڈ میں ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بھی آنا چاہیے؟ آنیسٹلی آئی تھنک کہ ابھی ٹھیک جا رہے ہیں. آئی تھنک جو انہوں نے پاتھ وے بنایا ہوا ہے کہ جی انڈر 16 کھیلو, پھر انڈر 19 کھیلو, پھر 19 پاکستان کھیلو, پھر پی ایس ایل کھیلو, انڈر 19 ایشیا کپ کھیلو, ورلڈ کپ کھیلو, پھر آپ کا پی ایس ایل کا پاتھ وے, پھر فرسٹ کلاس کرکٹ جو بھی میں کھیل رہا ہوں. تو آئی تھنک دا پاتھ وے از کمپلیٹلی فائن. آئی تھنک اٹس اپ ٹو دا پلیئرس کہ وہ خود بھی کریں. اب ہر چیز آپ سسٹم پہ نہیں بلیم کر سکتے کہ سسٹم نہیں ہے, نہیں کہ سسٹم نہیں ہے, نہیں کہ آپ نے خود بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوتا ہے. ہم سے پہلے کتنے پلیئر ہیں جو اتنے اچھے سسٹم میں سے نہیں آئے لیکن وہ اتنے بڑے پلیئر بن گئے. تو آئی ڈونٹ تھنک ہمارے پاس کوئی ایسا ایکسکیوز ہے کہ ہم سسٹم کو بلیم کریں کہ جی ہم سسٹم کی وجہ سے نہیں کھیلے. آپ پلیئرس کی بات کریں, آپ ابھی تک اسی کلب کے ساتھ کھیل رہے ہیں جہاں انڈر 13 سے آپ کھیل رہے تھے, آپ نے مینشن کی یہ بات, تو ابھی تک وہاں پہ ویسے ہی جاتے ہیں یا کچھ چینجنگ آئی ہے, یا اور ہفتے کا کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ کرکٹ کو اس کلب میں جا کے؟ ساتھ کے ساتھ دن تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کرنی پڑتی ہے. اگین اگر میری روٹین آئی تھنک اگر اسپورٹس ہم جو کھیلتے ہیں شوق کے طور پہ کھیلتے ہیں, تو اگر آپ کو شوق نہیں تو پھر آپ نہیں جاؤ گے. تو مجھے شوق ہے تو میں جاتا ہوں, تو اگر شوق نہیں تو پھر آپ کرو گے. فیوچر کے کیا پلانز ہیں آپ کے, کہاں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ ایک ڈریم, ایک گول سیٹ ہوتا ہے کہ یار یہاں تک تو جانا ہے, جیسے کسی کا ہوتا ہے جی میں نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ تو کھیلنا ہے, یا پاکستان کے لیے یہ تو کرنا ہے, تو وہ کیا کچھ مائنڈ میں سیٹ کیا ہوا یا نہیں ابھی آپ چل رہے ہیں فلو؟ ابھی آنیسٹلی ویسے تو بندے کے دماغ میں 100 چیزیں آتی ہیں کہ اتنی زیادہ چیزیں جو آپ سوچ سکتے ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے, لیکن آئی تھنک اٹس بیٹر کہ اگر آپ بس زندگی کو اپنا راستہ چلنے دو, آپ اپنی محنت کرو, پھر یو ڈونٹ ریلی نو کہ کب کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں, نعمان علی کو دیکھیں, اس عمر کے اندر آ کے پھر آ کے وہ ریٹرن کریں ٹیسٹ سائڈ کے اندر. محمد عامر کو دیکھ لیں, اس کو انہوں نے بالکل سائڈ لائن کر دیا, پھر بی پی ایس کے بعد پھر انہوں نے ورلڈ کپ کھلایا. یو ڈونٹ ریلی نو کہ آگے کیا ہونا ہے. تو آئی تھنک اٹس جسٹ بیسٹ کہ آپ اپنا پیشن فالو کریں, چھوڑے نہ کبھی, مطلب چھوڑے نا. جب تک آپ کا شوق ہے تو آپ کرتے ہیں, جب آپ کو شوق نہیں تو آپ بے شک چھوڑ دیں. آئی ڈونٹ تھنک اینی ون از فورسنگ یو ٹو ڈو اینی تھنگ. پریشر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک عام کرکٹ کھیلنا کلب کی, وہاں پہ بھی پریشر ہوتا ہے, لیکن ایک آپ انٹرنیشنل میچ کھیل رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, کوچ بیٹھا ہے, پھر ایک آپ پراپر ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں. پریشر کیسے کنٹرول کرتے ہیں اتنا زیادہ اتنی کم عمر میں؟ پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں جتنی کرکٹ کھیلوں گا یا میں جتنا کچھ کروں گا تو پریشر ہینڈل میرے لیے کرنا آسان ہو, یا پریشر ختم ہو جائے گا. پریشر لیکن میں نے سے کبھی ختم نہیں ہوتا, ہر میچ میں اتنا ہی ہوتا ہے, لیکن آپ بس سیکھ جاتے اسے ڈیل کرنا. تو پریشر تو جاتا ہے نہیں, لیکن آپ کو پھر کرنا پڑتا ہے کہ یار اس سے میں کس طرح ڈیل کروں, اور ادھر آپ کا پتہ لگتا ہے کہ جب پریشر ہے تو آپ کے, جب پریشر نہیں تب تو کوئی بھی کر لے. پریشر آپ پہ نہیں ہے تو آپ بھی کر لو, آپ سے جا کے گھما شما کے آؤٹ بھی ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب پریشر ہو تو اس کے اندر پلیئر کا وہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ آپ جب آپ کو کرنا ہے تو تب آپ کرتے ہو یا نہیں کرتے. تو آئی تھنک پریشر ہینڈلنگ جتنا آپ ایکسپیرینس کرتے ہو اتنا آپ کا بہتر ہوتا جاتا ہے. کبھی کسی میچ میں کوئی اس طرح کا ہوا ہے کہ جہاں پہ جیسے پلیئرز کا ہوتا ہے کسی کے ساتھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی یا لڑائی ہو گئی, کبھی آپ کا کچھ اس طرح کا ہوا میچ فی جیسے کٹ ہو جاتی ہے یا کوئی
टेम्परामेंट का इशू हुआ है कि नहीं बहुत चिल माइंडेड है और नहीं ऐसा? चिल माइंडेड तो खैर मैं नहीं हूँ. एग्रेशन तो लाजमी है स्पोर्ट्स में. कंपेरेटिवनेस तो ऑब्वियसली होनी चाहिए, लेकिन आई थिंक जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसके अंदर नेचुरली आई थिंक आपका थोड़ा सा एग्रेशन निकल आता है. तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बुरी बात है. आपने 150 जब की थी वो देखा तो उसमें बड़ा एग्रेशन दिखाया था 150 के बाद. तो वो जो जंप था मुझे लगता है कि ट्रिपल हाइट का था वो इतना. वो 150 के बारे में थोड़ा बताइएगा. श्रीलंका के खिलाफ जो की थी एक बहुत 150 करना एक छोटी चीज़ नहीं है. तो उससे पहले मेरा नाम लाइक मुझे ज़ाहिर किया गया था कि मेरा शायद एशिया कप में नाम ना है, क्योंकि हमारे 2 ओपनर्स थे, अज़ान और शज़ेब. पिछला बांग्लादेश का मेरा टूर किया था, वॉज नॉट दी ओपनर. मैं यूजली ओपनर हूँ मैं. तो जब मेरा नाम आया श्रीलंका की सीरीज़ के अंदर, उससे पहले 4 डे था, उसमें मेरा नाम नहीं था ना. बस डोमेस्टिक के अंदर आई वाज परफॉर्मिंग वेल. आई वाज वेरी डिसहार्टेंड. मैंने कहा था यार क्या रन्स करो भी तो नाम नहीं आएंगे, रन ना करो फिर तो वैसे भी नहीं आना. तो फिर एकदम से मुझे कॉल है कि आपका वनडे सीरीज़ में नाम आया. तो दैट वाज लाइफ चेंजिंग, आई फील करियर चेंजिंग सीरीज़ फॉर मी. उसके अंदर मैं टॉप स्कोरर, आई थिंक आई स्कोर्ड लाइक 330 रन इस तरह कुछ थे. और जो 150 था उससे पहले जब मेरा पहला मैच था उसमें मैं 98 पे आउट हो गया. तो जब मुझे पता था मेरे 2 रन रह गए, मैंने कहा मेरा पहला इंटरनेशनल 100 होगा, वो मैं आउट हो गया. अगले मैच में फिर 53 किया, फिर 150, बस वो कुदरती हो गया. वो खेलते रहे हो गया. फिर जब मैं बाहर आया तो मुझे पता लगा कि मुझे तो पता नहीं भी था कि मैंने 150 खेल लिया. मुजे लगा मैं वो 131 पे होऊंगा, क्योंकि उन्होंने 50 की सेलिब्रेशन भी नहीं की. नहीं, मुझे पता ही नहीं था. मैं 150 की मैं आउट हुआ, मैं बाहर आया तो उनको तुम्हारा 150 हो गया. अच्छा. फिर उसके बाद जाके पता लगा पता नहीं कोई रिकॉर्ड है कि कभी आज तक किसी ने बनाया नहीं है 150. उससे पहले आई थिंक अब्दुल रज़ाक का 140 कुछ था. तो ये चीज़ें बाद में जाके पता लगी. कोई ऐसी चीज़ है कि यहाँ से मैं बात करना चाहूँ जैसे प्लेयर्स का होता है यार ये मेरा एक थाई है या ये मेरा ग्लव है जो पहन के जाऊँगा तो इससे तो होना ही होना है. और मेरे से ज़्यादा आपको कभी कोई नहीं मिलेगा इस तरह की चीज़ों में. मेरी लकी सॉक्स हैं. अच्छा. हाँ, सब कुछ मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ ही लकी है. जो चीज़ें जो ज़्यादा लंबी रहती हैं, जैसे हेलमेट हो गया, पैड्स हो गए, तो इस तरह की चीज़ें आई थिंक सारे जो स्पोर्ट्स में होते हैं सुपरस्टिशियस होते हैं किसी हद तक. तो किसी के फ़ैन ने कभी रिक्वेस्ट कर ली तो नहीं मिलने वाला उसको? मतलब कभी भी नहीं. मतलब क्या बात है. अब हम आते हैं रैपिड फायर की तरफ. बहुत से सवालात हो गए और रैपिड फायर में आपने बस जल्दी जल्दी जवाब देने हैं और देखते हैं कितना मज़ा आता है. मोस्ट मेमोरेबल मैच सो फार वर्सेस बांग्लादेश. फेवरेट स्टेडियम टू प्ले इन? गद्दाफी. अ बॉलर यू लव टू फेस इन द फ्यूचर? स्टार्क. बेस्ट क्रिकेटर एडवाइस यू एवर रिसीव्ड? ट्रस्ट योर गट. किससे? वेव रिचर्डसन. अ फेवरेट स्पॉट ऑन द बिग कैंपस? कैफेटेरिया. अ हिडन टैलेंट आउटसाइड ऑफ क्रिकेट? मैं पियानो बहुत अच्छा बजा लेता हूँ. फेवरेट सब्जेक्ट एट यूनिवर्सिटी अभी इस टाइम पे? मार्केटिंग. ड्रीम क्रिकेट टीम टू प्ले फॉर, मतलब अगर कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट आपको बुलाए तो किस? मैंने जो खेली थी मैंने खेली, मेरा इस्लाम यूनाइटेड का था वो मैंने. ये ड्रीम था. हाँ, dream क्या था मेरा. बात है. ठीक है. मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? के नाइट आउल. कैट्स और डॉग्स? कैट्स. पाकिस्तानी फूड और इंटरनेशनल फूड? पाकिस्तानी. कौन सा स्पेसिफिकली? मुझे पुलाव बहुत पसंद है. रीडिंग बुक्स और वॉचिंग मूवीज? वॉचिंग मूवीज. एक रूल ऐसा जो कि आप एक्सक्लूड करना चाहेंगे क्रिकेट से कि ये नहीं होना चाहिए रूल यार क्रिकेट. बैट्समैन आउट नहीं होना चाहिए. So ladies and gentlemen, this was Shamil Hussain, an emerging talent of Pakistan cricket. This is your host Mohammad Azib Pasha signing off with Director Operations Hajra Sajid Khatak, Director Outreach Sara Yasir and our lead researcher Mohammad Usaid. Allah Hafiz.